एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौसे इबलीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। सातवां बाब, नादीदा आवाज़। अगले कुछ दिनों तक हैरी का बहुत सा वक्त सिर्फ इस कोशिश में ही सर्फ हुआ कि वो कम अज़ कम लॉकहार्ट की निगाहों से पोशीदा रहे। वो जिस राहदारी में लॉकहार्ट को आते हुए देखता तो जल्दी से किसी न किसी आड़ में छुप जाता ताकि वो उसे देख ना पाए। वो सिर्फ लॉकहार्ट से ही नहीं छुप रहा था बल्कि उसे कोलिन क्रेवी से भी बचना पड़ा, जो बड़ा मुश्किल काम था। कोलिन को ग्रिफिंडोर में होने के बाइस हैरी की तमाम मसरूफियत के बारे में पूरा इल्म था। कोलिन के लिए ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम काम यही दिखाई देता था कि वो हर वक्त हैरी की ताक में रहे। उसे इस बात में बेहद तस्कीन मिलती थी कि जब भी उसका सामना हैरी से हो तो वो उसे पूछे, कैसे हो हैरी? ये जुमला हैरी को रोज़ाना 7-8 बार मरतबा सुनना पड़ता था। हैरी ने अक्सर गौर किया कि वो उससे सिर्फ इतना ही सुनने का शाइक है, तुम कैसे हो कोलिन? जो ही ये फ़िक्रा उसके कानों में पड़ता तो वो खुशी से निहाल दिखाई देता। कोलिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि हैरी ने यह जुमला खुशी से कहा है या बेजारी से, वो उसकी मौजूदगी से चिढ़ रहा है या मसरूर है। हेडविग अब भी कार के हादसे के बाइस हैरी से नाराज़ दिखाई देती थी। रॉन की छड़ी वैसी की वैसी ही थी, टूटी हुई टेप के साथ जुड़ी हुई। रॉन अभी तक उसके इस्तेमाल से कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर पाया। वो हमेशा कोई अजीब सा नुकसान ही करती थी। जुमे की सुबह को जादुई छड़ी ने हद ही कर डाली। रॉन अशिया की जादुई परवाज़ वाले कमरे जमात में बैठा था। जो ही उसने छड़ी घुमाकर जादुई कलमा पुकारा तो छड़ी उसके हाथों से छूट गई और हवा में घूमती हुई सीधे पस्ता कद और उम्र रसीदा प्रोफेसर फ्लिटविक के माथे पर दोनों आंखों के बीच में जा टकराई। अगले ही लम्हे प्रोफेसर फ्लिटविक के माथे पर सब्ज रंग का मोटा गोमड़ा उभर आया। इसी तरह एक के बाद एक हादसे होते रहे। रॉन जहां अपनी जादुई छड़ी के बारे में परेशान था, वहीं वो खौफ के मारे अपने घर वालों से नई छड़ी की फरमाइश करने से कतरा रहा था। हैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। रोज़ाना कोई ना कोई अजीब बात उसे झिंझला देती और सारा दिन उसे सुलझाने की मुठभेड़ में बीत जाता। हादिसात भरा हफ्ता जब इख्तिताम को पहुंचा तो हैरी ने सुख की सांस ली। उसने हफ्ते वाले दिन रॉन और हरमायनी के साथ मिलकर ये तय किया कि अगली सुबह वो सब हैग्रिड से मिलने खुले मैदान में जाएंगे। छुट्टी की सुबह हैरी का जल्दी बेदार होने का कोई इरादा नहीं था। वो मज़े से नींद में डूबा हुआ था कि किसी ने उसे बुरी तरह झिंझोड़ कर जगाया। हैरी ने बदमज़गी से आंखें मसलते हुए उसे देखा तो चौंक पड़ा। वो ग्रिफिंडोर फरीक की क्विडिच टीम का कैप्टन ओलिवर वुड था। हैरी ने घड़ी पर निगाह डाली तो उसे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसका इरादा कुछ घंटों के बाद बेदार होने का था। क्या बात है? हैरी ने कसमसाते हुए अंदाज में पूछा। क्विडिच की मशक करना है, चलो जल्दी करो, बिस्तर छोड़ो, वुड ने जल्दी से कहा। हैरी ने आधकुली आंख से खिड़की की तरफ देखा। गुलाबी और सुनहरे आसमान के पार धुंध की पतली सी परत दिखाई दे रही थी। बेदार होने के बाद उसे यह समझ नहीं आ पाया था कि वो चिड़ियों की इतनी तेज चहचहाहट में कैसे सो रहा था। ओलिवर, अभी तो सूरज भी तुलू नहीं हुआ। हैरी ने बहाना बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, ओलिवर ने मुस्कुराकर कहा। वो 6 साल का लंबा चौड़ा और तगड़ा तालिबे इल्म था। उस वक्त उसकी आंखों में वलवला अंगेज किस्म की चमक दिखाई दे रही थी। यह हमारी तरबियत के नए प्रोग्राम का हिस्सा है, जल्दी से तैयार हो जाओ,
اپنا باہری ڈنڈا اٹھاؤ اور فوراً نیچے میدان میں پہنچ جاؤ۔ ہیری بیزاری کے عالم میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی کسی بھی ٹیم نے ابھی تک مشقوں کا سلسلہ شروع نہیں کیا ہے، یہ کام اس سال سب سے پہلے ہم کریں گے۔ وڈ کی آواز فرتے جوش سے کانپ رہی تھی۔ اونگتے ہوئے ہیری کے قدم صندوق کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کھولا اور اس میں اپنے کوئڈچ والی وردی تلاش کرنے لگا۔ شاباش، 15 منٹ میں ہماری ملاقات کوئڈچ پچ پر ہوگی، وڈ نے اسے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہیری کو تھوڑی سی کوشش کے بعد سرخ رنگ کا لباس مل گیا جو کوئڈچ کھلاڑیوں کی مخصوص وردی تھی۔ وردی پہننے کے بعد اس نے سردی سے بچنے کے لیے اپنا چوغا بھی اوپر اوڑھ لیا تھا۔ باہری ڈنڈا اٹھاتے ہوئے ہیری نے ران کے نام کاغذ پر چھوٹا سا پیغام لکھا جس میں اسے بتایا کہ وہ نیچے کوئڈچ کے میدان میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دائرہویں سیڑھیوں کے ذریعے گریفنڈور کے ہال میں آیا۔ اس کا باہری ڈنڈا نمبس 2000 اس کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ ہیری چلتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شاید بلا وجہ چھٹی کی خوشی منا رہا تھا کیونکہ ہفتے بھر میں چلنے والا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ اچانک کوئڈچ مشق کا پروگرام غیر متوقع تھا۔ وہ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہیری نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ کولن کریوی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گلے میں ترچھے انداز میں کیمرہ جھول رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے سیڑھیوں پر کسی کو تمہارا نام لیتے ہوئے سنا تھا ہیری، دیکھو میرے پاس کیا ہے، کولن کریوی ہامتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے تصویر دھلوا لی ہے، میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا۔ ہیری نے اکتاہٹ سے تصویر پر نظر ڈالی جو کولن نے اس کی ناک کے عین نیچے لٹکا رکھی تھی۔ وہ رنگین تصویر نہیں تھی بلکہ بلیک اینڈ وائٹ تھی، مگر وہ متحرک تھی۔ اس میں لاک ہارٹ کسی کا ہاتھ جکڑے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہیری پہچان چکا تھا کہ یہ اسی کا ہاتھ تھا۔ یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ تصویر میں وہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے اور کیمرے کے فریم میں آنے پر قطعی رضامند نہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ لاک ہارٹ نے بلاخر اسے چھوڑ دیا اور اس کے چہرے پر کسی ہارے ہوئے جواڑی جیسے تاثرات نمودار ہو گئے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر کے پہلو میں موجود سفید حاشیے میں غائب ہو گیا۔ ہیری کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کیمرے نے اس کے من کی بات جان لی تھی۔ کیا تم اس پر آٹوگراف دینا پسند کرو گے؟ کولن نے بے یقینی سے سوال کیا۔ بالکل نہیں، ہیری نے سپاٹ لہجے میں انکار کر دیا۔ یہ الگ بات تھی کہ آٹوگراف کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی نظریں ارد گرد دوڑنے لگیں کہ کہیں کوئی ان کی باتیں سن تو نہیں رہا۔ جب قریب کسی بھی طالب علم کی موجودگی محسوس نہ ہو پائی تو ہیری کو اطمینان ہوا۔ معاف کرنا کولن، میں ذرا جلدی میں ہوں، کوئڈچ کی مشق کرنے جانا ہے۔ ہیری دروازے کی طرف مڑا اور تصویر کے سوراخ سے باہر نکلنے لگا۔ ارے واہ، میں بھی چلتا ہوں، میں نے پہلے کبھی کوئڈچ نہیں دیکھا۔ ہیری کو اپنے عقب میں کولن کی جوشیلی آواز سنائی دی۔ ہیری توجہ دیے بغیر تصویر کے سوراخ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گیا کیونکہ کولن بھی اس کے پیچھے سوراخ سے باہر نکل آیا تھا اور ہمراہ جانے کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دے رہا تھا۔ تم یقیناً مایوس ہو گئی، ہیری نے جلدی سے اسے کہا۔ کولن کو ہیری کے مشورے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس کے تعاقب میں رہا۔ ہیری نے ایک بار پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بے حد متجسس اور سرشار دکھائی دے رہا تھا۔ تم گزشتہ 1 صدی میں کسی بھی فریق کی طرف سے کھیلنے والی ٹیم میں سب سے کم عمر کھلاڑی کا اعزاز رکھتے ہو، ہے نا ہیری؟ کولن نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ تم بہت اچھا کھیلتے ہوگے، میں کبھی ہوا میں نہیں اڑ پایا ہوں۔ کیا یہ سچ مچ کافی مشکل ہوتا ہے؟ کیا یہ تمہارا ذاتی باہری ڈنڈا ہے؟ کولن نے رکے بغیر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ہیری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کولن سے پیچھا چھڑائے۔ وہ کسی بن بلائے مہمان کی طرح اس پر نازل ہو چکا تھا اور جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی کی وجہ سے اسے لاک ہارٹ سے اتنی باتیں سننا پڑی تھیں۔ مجھے سچ مچ نہیں معلوم کہ کوئڈچ کیا بلا ہے، کولن نے ہمتے ہوئے کہا۔ کیا یہ درست ہے کہ اس میں 4 گیند ہوتے ہیں اور ان میں 2 گیند کھلاڑیوں کو ہر وقت ان کے باہری ڈنڈوں سے نیچے گرانے کی کوششوں میں چاروں طرف ہوا میں بے قابو سے اڑتے رہتے ہیں؟ ہاں، ہیری بوجھل انداز میں اس بات میں جواب دیا۔ وہ زیادہ دیر ثابت قدم نہ رہ پایا
اور بالآخر کولن کی ضد کے آگے ہار گیا۔ پھر اس نے کولن کو کوئڈچ کے عمومی اصولوں کے بارے میں کولن کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ان گیندوں کو بلوجر کہا جاتا ہے۔ ہر ٹیم میں 2 پٹاؤ ہوتے ہیں جو بلوجروں کو مخصوص بلے سے مار کر دور بھگاتے ہیں اور اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ گریفنڈور کی طرف سے کوئڈچ ٹیم میں فریڈ اور جارج پٹاؤ ہیں، ہیری نے چلتے ہوئے کولن کو بتایا۔ اور باقی 2 گیندیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کولن نے پوچھا۔ اس دوران وہ 2 سیڑھیاں اکٹھی اترنے کی کوشش میں لڑکھڑا کر پھسل گیا۔ چونکہ اس کی توجہ اور آنکھیں ہیری پر مرکوز تھیں، وہ سنبھل نہ پایا۔ ہیری نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے باہری ڈنڈے کا سہارا لے کر اسے لڑکنے سے بچا لیا۔ اس نے ہیری کا شکر ادا کیا۔ سب سے بڑی سرخ گیند کو قواف کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے کھلاڑی گول کرتے ہیں جن کے پوائنٹس ملتے ہیں۔ ہر ٹیم میں 3 نقاش ہوتے ہیں جو قواف کو لے کر اپنی مخالف سمت میں پرواز کرتے ہیں اور میدان کے آخری سرے میں بنے ہوئے گول کے چھلے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گول کا چھلا کافی بڑا ہوتا ہے اور یہ اونچے کھمبے پر نصب ہوتا ہے۔ ہر ٹیم کے پاس 3 گول ہوتے ہیں، ایک درمیان میں ذرا اونچا اور ایک کے دائیں اور بائیں کسی قدر نیچے۔ انہیں قفل کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کھلاڑی جب قواف کو قفل میں سے گزار دے تو گول شمار کیا جاتا ہے۔ ہیری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور چوتھا گیند؟ کولن نے بےتابی سے پوچھا۔ اسے سنہری گیند کہتے ہیں، ہیری گہری سانس لے کر بولا۔ یہ بہت چھوٹی اور نہایت سبک رفتار گیند ہوتی ہے۔ یہ ہوا میں تتلی جیسی حرکت کرتی ہے، یعنی کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں اور بائیں۔ یہ اچانک غوطہ کھا کر کھلاڑی کو فریب دیتی ہے اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسے تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر متلاشی کو اسے ہر قیمت پر پکڑنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئڈچ کا کھیل اتنی دیر تک اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا جب تک ایک متلاشی سنہری گیند کو پکڑ نہ لے۔ جو ہی متلاشی کے ہاتھ میں سنہری گیند آئی، کھیل ختم۔ سنہری گیند کو پکڑنے پر متلاشی اپنی ٹیم کے لیے 150 پوائنٹس حاصل کرتا ہے، جو کہ ہار جیت میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ اور تم گریفنڈور کی ٹیم کے متلاشی ہو نا؟ کولن نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں، ہیری نے مختصراً کہا۔ وہ دونوں اب قلعہ نما عمارت سے باہر نکل آئے تھے۔ کھلے میدان کی گھاس اوس سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کوئڈچ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کوئڈچ میں ایک راکھا بھی ہوتا ہے جو ماگلوؤں جیسے گول کیپر کا کام انجام دیتا ہے۔ وہ مخالف ٹیم کے نقاش کو قواف قفل میں ڈالنے نہیں دیتا۔ کوئڈچ کا کھیل بس اتنا ہی ہے۔ ہیری کا خیال تھا کہ کولن سمجھ چکا ہوگا، مگر کولن نے سوالوں کی بوچھاڑ بند نہیں کی۔ وہ ڈھلوان میدان سے کوئڈچ کے میدان تک ہیری سے مسلسل سوالات پوچھتا رہا۔ ہیری کو مجبوراً ان کے جواب دینا پڑا۔ وہ لمحہ ہیری کو بڑا خوشگوار لگا جب کولن سے صحیح معنوں میں خلاصی ہو گئی تھی۔ وہ لباس تبدیل کرنے والے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ابھی دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے عقب سے کولن کی تیکھی اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیری، میں اسٹیڈیم میں اپنے لیے کوئی موزوں جگہ تلاش کرنے جا رہا ہوں جہاں بیٹھ کر میں کوئڈچ کی مشق بآسانی دیکھ سکوں۔ ہیری جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گریفنڈور کی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی پہنچ چکے تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی تک موجود تھا۔ ہیری ان سب میں اکلوتا کھلاڑی تھا جو پوری طرح بیدار اور حشاش دکھائی دے رہا تھا۔ فریڈ اور جارج کی آنکھیں نیند کے غلبے سے سوجھی ہوئی تھیں اور بال بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں چوتھے سال کی طالبہ ایلسیا سپینٹ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایلسیا کا یہ حال تھا کہ وہ پیچھے کی دیوار سے ٹیک لگا کر جھپکی لینے میں مشغول تھی۔ اس کی ساتھی نقاش کیٹی بل اور اینجلینا جانسن سامنے بیٹھے گہری جمائیاں لے رہی تھیں۔ تو تم آ گئے ہیری، تمہیں دیر کیسے ہوئی؟ اولیور ووڈ نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اس سے پہلے ہم لوگ میدان میں اتریں، میں تم لوگوں سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ اور میری طرف دھیان دو۔ وہ سب نیم خوابیدہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان گرمیوں میں کوئڈچ کے لیے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک نئی تکنیک کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم نے اس ٹیکنیک کا صحیح اور بھرپور استعمال کرنا سیکھ لیا تو ہمیں کھیل جیتنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی، اولیور ووڈ نے جلدی سے کہا۔ اولیور ووڈ نے ایک بڑا چارٹ نکالا جس پر کوئڈچ کا میدان بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس میں جگہ جگہ پر مختلف رنگوں سے تیر کے نشان، کانٹے اور دائرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی چھڑی نکالی
اور اسے چارٹ کی طرف کر کے ہلکا سا اشارہ کیا۔ چارٹ ہوا میں تیرتا ہوا سامنے بڑے بلیک بورڈ پر چسپاں ہو گیا۔ اب کوڈیچ چارٹ سب کی نظروں کے سامنے تھا۔ آلیور ووڈ دھیمے انداز میں چلتا ہوا چارٹ کے قریب آیا اور چھڑی کو اس پر تھپ تھپایا۔ اگلی ساعت میں تیر کے نشان، کانٹے اور دائرے متحرک ہو گئے۔ وہ سب اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہلتے جلتے دکھائی دے رہے تھے۔ آلیور ووڈ نے اپنی چھڑی کے ساتھ چارٹ پر اشارہ کرتے ہوئے اپنی تکنیک کی وضاحت کرنا شروع کر دی۔ وہ اب نقاش کی پیش قدمی اور سمتوں کی حرکت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ کافی طویل ثابت ہوا۔ گریفنڈور کے کھلاڑی بے حد اکتائے ہوئے انداز میں یہ خشک لیکچر سن رہے تھے۔ آلیور ووڈ نے پہلے چارٹ کی جزیات کو بیان کرنے میں ہی 20 منٹ لگا دیے تھے۔ جب اس نے دوسرا چارٹ نکالا تو کھلاڑیوں کو پتہ چلا کہ ابھی ایک اور چارٹ بھی باقی ہے۔ فریڈ ویزلی کچھ زیادہ ہی بوریت کا شکار ہو چکا تھا۔ ایلیسیا کو اس کا احساس تب ہوا جب فریڈ کا سر اس کے کندھوں سے ٹک گیا اور اس کے دھیمے دھیمے خراٹے سنائی دینے لگے۔ دوسرے چارٹ کی وضاحت کے دوران ہی غنودگی کے باعث ہیری کا سر بھی ڈھلک گیا اور وہ خواب میں بڑے ہال کے ناشتے کی بڑی میز پر پہنچ گیا، جہاں وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانوں میں انتخاب کرنے میں مگن تھا کہ اسے کیا کھانا چاہیے۔ اسی لمحے آلیور ووڈ کی تیز سنسناتی ہوئی آواز نے اس کے خواب کو توڑ ڈالا۔ تو کیا سب لوگ میری تکنیک کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں؟ کوئی الجھن، کوئی سوال؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آلیور، جارج کی آواز سنائی دی۔ تم نے یہ سب باتیں ہمیں کل کیوں نہیں بتائیں جب واقعی ہم بیدار تھے؟ یہ حقیقت تھی کہ جارج بھی نیند میں مزے لے رہا تھا اور آلیور ووڈ کی تیز آواز سے چونک کر بیدار ہوا تھا۔ آلیور ووڈ نے جارج کے سوال پر برا سا منہ بنایا۔ اب سب لوگ دھیان سے یہ بات سن لو، ہمیں گزشتہ سال کوئڈچ کپ جیتنا چاہیے تھا۔ ہماری ٹیم سب سے اچھی تھی، لیکن بدقسمتی کے باعث ایسے ناخوشگوار حالات پیدا ہو گئے تھے جن پر ہماری دسترس نہیں تھی۔ آلیور غصے سے ان سب کی طرف گھور رہا تھا۔ ہیری گہری ندامت محسوس کرتے ہوئے اپنی جگہ پر کسمسایا۔ پچھلے سال جب کوئڈچ کا آخری اور فیصلہ کن میچ کھیلا جانا تھا تو ہیری اس میں شامل نہیں ہو پایا کیونکہ وہ تو ہسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ چونکہ گریفنڈور کا ایک اہم کھلاڑی ٹیم میں شامل نہیں تھا اور اس کا کوئی متبادل انتظام بھی نہیں تھا، اس وجہ سے گریفنڈور کی ٹیم کو گزشتہ 300 سالوں میں سب سے بدترین کھیل کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ وہ بری طرح شکست کھانے پر مجبور تھے۔ آلیور ووڈ نے ایک لمحہ ٹھہر کر اپنی جذبات پر قابو پایا اور ازسر نو خود کو پرسکون کرنے لگا۔ گزشتہ سال کی شکست اسے ابھی تک کڑی اذیت سے دوچار کیے ہوئے تھی۔ وہ کچھ توقف سے بولا، اس سال ہمیں پہلے سے زیادہ کڑی محنت کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم میدان میں اترتے ہیں اور اپنی نئی تکنیک کے لحاظ سے مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آلیور ووڈ نے اپنا باہری ڈنڈا پکڑا اور انہیں چلنے کا اشارہ کرتا ہوا تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کھلاڑی اس غیر متوقع اور غیر موزوں مشق کے لیے قطعاً تیار نہیں دکھائی دیتے تھے۔ وہ بوجھل اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے جمائیاں لیتے ہوئے آلیور ووڈ کے تعاقب میں کمرے سے نکلنے لگے۔ جب وہ میدان میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ کمرے میں کافی دیر کی نشست ہوئی تھی، کیونکہ اب سورج طلوع ہونے کے بعد کافی اوپر اٹھایا تھا۔ سورج کی روشنی سے میدان صاف دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ دھند کی پتلی تہ اب بھی میدان کی گھاس کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہیری دھیمے قدموں سے چلتا ہوا میدان کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اسے اسٹیڈیم کے سٹینڈ پر رون اور ہرمائنی بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ تمہارا کھیل ابھی تک ختم نہیں ہوا ہیری؟ رون نے غیر یقینی لہجے میں پوچھا۔ ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے، ووڈ ہمیں نئی تکنیک سمجھا رہا تھا، ہیری نے منہ بسور کر کہا۔ وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے لذیذ سلائس اور جام کو دیکھ رہا تھا جو رون اور ہرمائنی کے ہاتھوں میں پکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یقیناً بڑے ہال میں ناشتہ کیے بغیر وہاں آ گئے تھے اور اپنا کھانا ساتھ لائے تھے۔ ہیری نے اپنا باہری ڈنڈا سیدھا کیا اور اس پر چڑھ گیا۔ اس نے زمین پر پاؤں مار کر خود کو ہوا میں دھکیل دیا۔ جو ہی وہ تھوڑا سا اوپر پہنچا تو صبح کی خوشگوار اور بھینی بھینی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ یہ لمحہ بڑا اذیت ناک تھا کیونکہ ایسی مست ہوا میں اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ نیچے اتر جائے اور بستر میں پہنچ کر نیند کی وادیوں میں اتر جائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس نے خود کو بیدار رکھنے کے لیے فریڈ اور جارج کے ساتھ ریس لگانا شروع کر دی۔ اس طرح اس کی توجہ کسی قدر بڑھ گئی
وہ پوری رفتار سے اسٹیڈیم کے چاروں طرف اڑنے لگا تھا۔ جب وہ کناروں پر پہنچ کر واپس مڑے تو فریڈ نے اس سے پوچھا، یہ کلک کی آواز، یہ آواز کیسی ہے؟ ہیری نے مڑ کر سٹینڈ کی طرف نظر دوڑائی۔ اسے کولن کریوی سب سے اونچی نشست پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا کیمرہ اوپر کی سمت میں اٹھا ہوا تھا اور وہ ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ تصویریں لے رہا تھا، جس کی تیکھی آواز خالی اسٹیڈیم میں عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ اس طرف دیکھو ہیری، اس طرف، کولن کی تیکھی آواز اسے سنائی دی۔ یہ کون ہے؟ فریڈ نے دریافت کیا۔ معلوم نہیں، ہیری نے چڑھ کر جواب دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ کولن سے اتنی دور چلا گیا جہاں پر اس کی آواز کم از کم اس کے کانوں میں نہیں پڑ سکتی تھی۔ اسی لمحے اولیور ووڈ ٹیوریاں چڑھائے صورت رفتاری سے ان کی طرف آیا۔ اس کا چہرہ بے حد غضبناک ہو رہا تھا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ وہ پہلے سال کا طالب علم تصویریں کیوں بنا رہا ہے؟ مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ سلیدرین کا جاسوس ہو اور ہماری نئی منصوبہ بندی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا ہو، ووڈ نے چیخ کر کہا۔ بے فکر رہو، وہ گریفنڈور میں ہے، ہیری نے فوراً وضاحت کی۔ سلیدرین کو کسی جاسوس کی ضرورت نہیں اولیور، جارج نے بھپتی کسی۔ تم یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ووڈ نے چڑھ کر پوچھا۔ کیونکہ وہ یہاں خود موجود ہیں، جارج نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اولیور نے تیزی سے نیچے دیکھا تو وہاں سبز وردیوں میں سلیدرین کے کھلاڑی دکھائی دیے جو ہاتھ میں اپنے باہری ڈنڈے لیے زمین پر چل رہے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا، میں نے خود گریفنڈور کے لیے آج میدان حاصل کیا تھا۔ ٹھہرو، میں نیچے جا کر معلوم کرتا ہوں۔ اولیور ووڈ کا لہجہ بڑا درست تھا۔ اگلی ساتھ میں اولیور ووڈ کا باہری ڈنڈا زمین کی طرف مڑ گیا اور وہ زمین پر جا اترا۔ وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا، اسی لیے وہ اپنے باہری ڈنڈے پر قابو نہ رکھ پایا اور زمین سے جا ٹکرایا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ ہیری، فریڈ اور جارج بھی اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ فلنٹ، اولیور ووڈ سلیدرین ٹیم کے کپتان کی طرف دیکھ کر غرایا۔ یہ ہماری مشق کا وقت ہے، ہم نے آج کے لیے میدان خاص طور پر حاصل کیا ہے، اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مارکس فلنٹ اولیور ووڈ کے مقابلے میں لمبا اور تگڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے چہرے پر لومڑی جیسی عیاری اور بھیڑیے جیسی صفائی نمودار ہوئی۔ ہم سب کے لیے یہاں جگہ کی کوئی کمی نہیں ووڈ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی دوران اینجلینا، کیٹی اور ایلیسیا بھی زمین پر اتر آئیں۔ سلیدرین کی ٹیم میں کوئی لڑکی شامل نہیں تھی، پوری کی پوری ٹیم کندھوں سے کندھے ملائے گریفنڈور کے سامنے کھڑی تھی۔ مگر میں نے آج کے لیے میدان محفوظ کر رکھا ہے، آج کوئی دوسرا یہاں مشق نہیں کر سکتا، اولیور ووڈ نے غصے سے تھوکتے ہوئے کہا۔ اوہو، مگر میرے پاس پروفیسر سنیپ کا تحریری اجازت نامہ موجود ہے ووڈ، فلنٹ نے چہک کر کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اولیور ووڈ کے سامنے کر دیا۔ اولیور ووڈ نے تیش سے کاغذ کا ٹکڑا چھینا اور پڑھنے لگا۔ میں پروفیسر سنیپ سلیدرین کی ٹیم کو آج کوڈیچ کے میدان میں مشق کرنے کی اجازت دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے نئے متلاشی کو سنہری گیند کی مشق کرانے کا اہتمام کر سکیں۔ تمہیں نیا متلاشی مل گیا؟ کہاں ہے؟ اولیور ووڈ نے چونک کر پوچھا۔ سلیدرین ٹیم کے 6 بڑے اور لمبے چوڑے لڑکوں کے عقب میں سے چھوٹے قد والے لڑکے کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے زرد اور نوکیلے چہرے کا رواں رواں خوشی سے جھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گریفنڈور کی پوری ٹیم اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ وہ ڈریکو میلفوئی تھا۔ کہیں تم میلفوئی کے بیٹے تو نہیں؟ فریڈ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہیری ڈریکو کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ تم نے ڈریکو کے ڈیڈی کا نام لیا، فلنٹ نے ہنس کر کہا۔ اس کا لہجہ ہی کچھ ایسا تھا کہ سلیدرین کی پوری ٹیم دانت نکال کر مسکرانے لگی۔ میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے سلیدرین کی پوری ٹیم کو محبت بھرے جذبات سے کیا تحفہ دیا ہے۔ ان 7 کھلاڑیوں نے اپنے باہری ڈنڈے گریفنڈور کے کھلاڑیوں کے سامنے لہرائے۔ صبح کی دھوپ میں گریفنڈور کے کھلاڑیوں کی ناک کے عین نیچے 7 بڑے چمکدار اور بالکل نئے باہری ڈنڈوں کے دستے لشکارہ مار رہے تھے، جن پر چمکدار سنہری حروف سے نمبس 2001 لکھا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بالکل نیا ماڈل ہے، ابھی گزشتہ ہفتے ہی بازار میں آیا ہے، فلنٹ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے رومال سے باہری ڈنڈے کے دستے کو صاف کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پرانا ماڈل نمبس 2000 سیریز سے کافی تیز رفتار ہے، اور جہاں تک پرانے کلین سویپ ماڈل کا سوال ہے،
اسے تو یہ بالکل پچھاڑ ہی دیتا ہے۔ اس کی نظریں فریڈ اور جارج کے ہاتھوں میں پکڑے کلین سویپ باہری ڈنڈوں کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تیر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو گریفنڈور ٹیم کا ہر کھلاڑی گنگ رہ گیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فلنٹ کو جواب کیا دیا جائے۔ ڈریکو میلفوئی ضرورت سے زیادہ ہی مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دانتوں کی پوری بتی سی کھلی پڑی تھی، جس کے باعث اس کی آنکھیں اور تھوڑی سکڑ کر سوراخ کی مانند دکھائی دیتی تھیں۔ ارے دیکھو تو، میدان پر قبضہ، فلنٹ نے چہک کر کہا۔ سب کی نظریں میدان کی طرف اٹھ گئیں۔ رون اور ہرمائنی بھیگی گھاس پر چلتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ میدان کے بالکل بیچوں بیچ آ رہے تھے۔ وہ دونوں محض یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہاں کیا ماجرا ہے۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں نے ابھی تک مشق کیوں نہیں شروع کی؟ یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ رون نے اپنے سوال میں سلیدرن کے کھلاڑیوں کو گھور کر دیکھا۔ اسی لمحے رون کی نظریں ڈریکو پر جم گئیں، جو سلیدرن ٹیم کے کھلاڑیوں کی سبز وردی میں ملبوس تھا۔ میں اب سلیدرن ٹیم کا نیا متلاشی ہوں ویزلی، ڈریکو نے متکبرانہ انداز میں کہا۔ سب ان باہری ڈنڈوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھیں جو میرے ڈیڈی نے ہماری ٹیم کو تحفتاً دیے ہیں۔ ڈریکو کی گردن فخر سے تن چکی تھی۔ رون کی نظر جب نئے ماڈل کے باہری ڈنڈوں پر پڑی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ غور سے دیکھ لو، اچھے ہیں نا؟ ڈریکو نے دستہ اس کی طرف بڑھا کر نخوت سے کہا۔ شاید گریفنڈور کی ٹیم بھی چندہ اکٹھا کر کے نیا باہری ڈنڈا خریدنے میں کامیاب ہو جائے۔ تم لوگ اپنے کلین سویپ ماڈل کے باہری ڈنڈوں کو فروخت کر سکتے ہو، اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی احمق کباڑیا انہیں ضرور خرید لے گا۔ ڈریکو کی کڑی طنز سن کر سلیدرین کے کھلاڑیوں نے فلک شگاف قہقہا لگایا۔ کم از کم گریفنڈور کا کوئی بھی کھلاڑی رشوت دے کر ٹیم میں شامل نہیں ہوا ہے ڈریکو۔ یہ سب اپنی قابلیت اور مہارت کے بل بوتے پر ٹیم میں منتخب ہوئے ہیں۔ ہرمائنی نے تلخی سے کہا۔ تمہاری رائے کس نے پوچھی تھی؟ گھٹیا، ملیچ، بدذات، ڈریکو نے زمین تھوکتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ایک دم کھنچ گیا اور آنکھوں میں سے شعلے نکلتے معلوم ہونے لگے۔ ہیری فوراً سمجھ گیا کہ ڈریکو میلفوئی نے واقعی کوئی نہایت ہی بری بات کہہ دی تھی، کیونکہ اس کے الفاظ پر پوری گریفنڈور ٹیم میں وبال مچ گیا تھا۔ اس سے پہلے ڈریکو میلفوئی کی طرف کوئی بڑھ پاتا، فلنٹ نے صورت سے سامنے آ کر ڈریکو کو اپنے چوڑے بدن کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ فریڈ اور جارج دونوں بجلی کی طرح ڈریکو پر جھپٹے تھے، مگر اولیور ووڈ نے انہیں اپنے بازو کے بل پر بمشکل روک رکھا تھا۔ تمہاری یہ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایلیسیا نے چیخ کر کہا۔ رون بھی آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے لباس میں جادوئی چھڑی نکال لی اور چھڑی کو فلنٹ کے بغل میں نکال کر اس کا رخ ڈریکو میلفوئی کی طرف کرتے ہوئے چیخ کر بولا، تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی میلفوئی کے بچے۔ اسی لمحے اسٹیڈیم میں ایک زوردار دھماکے کی گونج پھیلتی چلی گئی۔ رون کی چھڑی سے سبز رنگ کی تیز روشنی کا دھارا برآمد ہوا اور سیدھا رون کے پیٹ میں آ کر لگا۔ وہ چمکدار دھارے کے زوردار دھکے سے اڑتا ہوا کئی فٹ نیچے گھاس پر جا گرا۔ ایک پل کے لیے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ ہیری اور ہرمائنی بھاگتے ہوئے رون کے قریب پہنچے۔ رون تم ٹھیک تو ہو؟ ہرمائنی نے چیخ کر پوچھا۔ رون گھاس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی بات کرنے کے لیے منہ کھولا تو الفاظ منہ سے نہ نکل پائے۔ اسی لمحے اسے زوردار ابکائی آئی اور منہ سے قے نکلتی چلی گئی۔ کچھ عجیب سی چیزیں اس کے منہ سے نکل کر رون کی گود میں آ گریں۔ ہیری نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ تھوک میں لت پت گھونگے تھے۔ ہیری نے ہرمائنی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر سلیدرن کے کھلاڑی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ فلنٹ کا برا حال تھا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے اپنے باہری ڈنڈے کا سہارا لے رکھا تھا۔ ڈریکو کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں زمین پر تھے اور وہ اپنی خوشی پر قابو پانے کے لیے اپنے مکوں سے زمین ٹھونک رہا تھا۔ گریفنڈور کے تمام کھلاڑی رون کے آس پاس اکٹھے ہو چکے تھے۔ رون کا وہی حال تھا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اسے زوردار ابکائی آتی اور منہ سے کئی چمکتے ہوئے بڑے گھونگے قے کی صورت میں برآمد ہو جاتے۔ گھاس پر کافی تعداد میں گھونگے جمع ہو چکے تھے۔ گریفنڈور کے کھلاڑی پریشان کھڑے تھے، مگر کوئی بھی رون کو چھونے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ رون کے بد اثرات ان پر نہ پڑ جائیں۔ فریڈ اور جارج کے چہرے بھی اترے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بہتر ہوگا کہ ہم اسے فوراً ہیگرڈ کے پاس لے چلیں، اس کا جھونپڑا سب سے نزدیک ہے، ہیری نے ہرمائنی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہرمائنی نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے
रॉन की कमर में हाथ डालकर उसे ऊपर उठा लिया।